बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर नशर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अनवर रज़ा। नुसरत जावेद साहब, खित्ते में अमन की कोशिशें जारी हैं और पाकिस्तान इस मौके पर बड़ा अहम किरदार भी अदा कर रहा है। कल के प्रोग्राम में आपने एक जुमला कहा था, ज़रा वो सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी प्रोड्यूसर साहब, ज़रा कल नुसरत साहब ने जो कहा वो ज़रा सुनवाइएगा। जब पाकिस्तान का वफ्द वापस आएगा तो इनके पास बड़ा क्लियर होगा कि ईरान जो है मंदरजा झेल मौज़ूआत पर मैक्सिमम इस हद तक लचक दिखाने को तैयार है। ठीक। अब ईरान से ये बात बराह रास्त जो है वो दुनिया का कोई और मुल्क जो है वो नहीं निकलवा सकता। ये प्रोग्राम के 2 घंटे बाद ही तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी इसी किस्म की कोई बात की थी, ज़रा वो भी सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी प्रोड्यूसर साहब। नुसरत साहब, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि आखिर ये गिद्दड़ सिंगी है क्या। मियाँ गिद्दड़ सिंगी तो है, बहुत है। कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, परसों भी की थी, और वो ज़रा थोड़ी देर बात कर लेते हैं जी। लेकिन आपने ये जो दूसरी क्लिप चलाई है वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन की, और ये उनकी फेवरेट स्पोक्स पर्सन है, ये बात आपके ज़हन में रहे कि वो असल जब ये बात कर दे तो मतलब ये समझो कि वो बिल्कुल वो ट्रम्प की ज़बान बोल रही है। उसमें उसने ये कहा है कि और भी दुनिया के मुल्क थे जिन्होंने सालिसी की पेशकश की थी। अब ये फ़िक्रा ज़रा गौर करना है तुमने जी। मीडिएशन की, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अगर मीडिएट करेगा तो सिर्फ एक मुल्क करेगा। इसका पैगाम ये है, और वो है पाकिस्तान। ठीक है। अब इस हवाले से इसको आम तौर पर देखो तो मैं एकदम से अपना सीना फुला लूँगा कि वाह देखा, लेकिन आपको याद होगा कि मैं हत्ता कि आपके साथ कल भी बात कर रहा था कि ये हम कहाँ के साले, सब तो सहूलतकार हैं, हमें अपनी औकात का पता है, अपनी लिमिटेशंस का खूब अंदाज़ा है। ठीक। वो एक स्टेप जब फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो उबैदुल्लाह अलीम साहब की ये गज़ल का एक शेर है ना कि अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। तो ये डेडली एम्ब्रेस जिसको कहते हैं कि जफ़ा पा लेना, ठीक है, हमें इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा जो है वो मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि साबिक़ा 28 फरवरी से ऐन एक दिन कबल तक मीडिएशन कर रहा था ओमान, और ओमान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो तवील मुज़ाकरात के आखिर में वो एक बैनुल अक़वामी मीडिया को बता रहे हैं कि जी एग्रीमेंट हो गया है कि जी ईरान जो है वो इतने परसेंट जो है ग़ालिबन 3 पॉइंट समथिंग जी। उन्होंने खुशखबरी जैसे सुना रहे थे तो उसके साथ ही खबर आई कि जी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के रहबर आला को शहीद कर दिया है। कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई जी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है, हम इस चक्कर में आने वाले नहीं हैं। आपको अगर याद हो तो आज ही ये खबर एक बैनुल अक़वामी टीवी से चलवाई गई कि जी तेहरान से वापस आकर फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो वाशिंगटन जा सकते हैं। उसकी फिर तरदीद जो है उसी खातून ने की, कैटलिन मिडलबॉस ने, जिसको ट्रम्प साहब ने कहा कि रुक जाओ इधर ही, वो टेलीफोन पे जो न्यूयॉर्क पोस्ट की जो कॉरेस्पॉन्डेंट है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो एक बात जो है वो बहुत क्लियर हो रही है, वो ये हो रही है कि अमेरिका से कहीं ज़्यादा ये प्रेसिडेंट ट्रम्प, उसको अब जल्दी बड़ी हुई है कि यार बस अपनी तबीयत के मुताबिक कि करो, और उसमें अब वो सारा जो है वो तकिया जो है वो कर रहा है फील्ड मार्शल साहब। ठीक। फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो बड़े क्लियर हेडेड हैं,
انہوں نے ان کے ساتھ ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر بھی ڈیل کیا ہوا ہے, ڈی جی ایم آئی کے طور پر بھی کیا ہوا ہے, اور ہماری دوستی بھی بڑی درینہ رہی ہے پاکستان. لیکن آپ کو ایک یاد ہوگا کہ ایسا بھی مرحلہ آیا تھا کہ انہوں نے اپنے کچھ وانٹڈ لوگ یہاں پہ, تو ہم نے بھی ان کے جواب میں, یعنی ہمارے بھی ایسی رسائی تھی, انفارمیشن تھی کہ اگر کہ ہم نے کہا کہ بھئی آپ کے ہاں بھی تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل. یعنی یہ ہم لوگوں کی دوستی کا رشتہ بھی بہت پرانا ہے. اور اگر کبھی کبھی اس میں تھوڑی بہت ٹینشن آ جائے, اور یہ ٹینشن بھی یہ نہیں کہ ابھی کو آنا شروع ہوئی ہے, شہنشاہ ایران کے زمانے میں جی جب ہمارے ہاں اسلامی کانفرنس ہوئی تھی تو دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے سربراہان یہاں تشریف لائے تھے, صرف ایک کے, اور وہ شہنشاہ ایران تھے. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس علاقے کا جو سی آئی اے نے جو تھانے دار الٹیمیٹ چودھری بنا رکھا ہے وہ میں ہوں, اور یہ عرب کہاں سے آئے ہیں. اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پرومیننٹ تھے, شاہ فیصل تھے, کرنل قذافی تھے, اور قذافی صاحب نے تو بلکہ جلسہ عام سے بھی خطاب کیا تھا, جس کی وجہ سے ابھی بھی لاہور میں قذافی اسٹیڈیم ہے. اچھا, یہ وہ ہسٹری ہے. اور یہ فروری 1974 میں جو ہوئی تھی کانفرنس, جی اس کا خمیازہ عطا کرنے کے لیے پھر شہنشاہ کو راہ راست پر تھوڑا وہ کرنے کے لیے تو شہزادی اشرف کو لاڑکانہ بلایا گیا تھا, بڑے اس کی ٹہل سیوا کی گئی, اور پھر کر کے پھر ایران کے ساتھ تعلقات. تو ہمارے ہاں بھی ٹینشنز بھی ہوتی رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے درینہ ہمسائے ہیں, اور ہمارے ہاں ہوتا ہے نا ہمسایہ کے ساتھ ہمارے ایک لفظ ہوتا ہے پنجابی کا شریکہ, ہاں جی, کہ آپ شریک بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی دشمن بھی ہوتے ہیں شریکہ. تو بعض اوقات یہ بھی ظاہر ہے جب آپ ساتھ رہتے ہیں, فیملیاں یا ہمسائے ہوتے ہیں, چپکلیشیں بھی ہوتی ہیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب یہ لوگ اونلی پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو ریپیٹڈلی کہوں گا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے, اور خاص طور پر فیلڈ مارشل صاحب, کہ جن کو جو وہاں پہ اصل فیصلہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا علم امریکہ کو بھی ہے, اسرائیل کو بھی ہے, لیکن وہ جو 3-4 اہم لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے, یہ ہوگی تو ہم صلح کریں گے, یہ نہیں ہوگی تو ہم صلح نہیں کریں گے, وہ کہاں ہیں, ان تک رسائی نہیں ہے. کیونکہ خدا نخواستہ اگر ان کو رسائی پتہ چل جائے کہ اس وقت وہ صاحب جو ہیں وہ انور صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو گاٹ اٹ نا, سمجھ گیا. یہ ان کو یہ اس میں جو جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کین اونلی بی اے میڈیٹر, کہ پاکستان کے لیے یہ بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں, آپ دیکھیے وہ آہستہ آہستہ تصویریں جو ہے ریلیز کر رہے ہیں. ابھی تازہ ترین وہاں کی نیوز ایجنسی نے جو دی ہے اس میں انہوں نے وہاں کے پاسداران نے انقلاب کا جو سب سے ڈیڈلی ونگ ہے, جس کو کہیں کہ بہت ان کے کمانڈو گروپس کہہ لو, یا کہو کہ سب سے جو ان کا یعنی پنچی گروپ ہے, جس کو آپ کہہ لو کہ آرمڈ کور کا ہیڈ کوارٹر ہے, جو بھی یعنی جو ان کا آفینسو ترین, وہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ہے. صحیح. یہ انہوں نے یہ ریلیز کی ہے تصویر, اور یہ جو تصویر ریلیز کی گئی ہے اس میں جو باقی شرکاء ہیں ان سب کے چہرے بلر کر دیے گئے ہیں. ٹھیک. یوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ کمپیوٹرائز یعنی کہ پریزنٹیشن ہو رہی ہے. تو ہمارے وقت میں سے انہوں نے صرف فیلڈ مارشل صاحب کو دکھایا ہے, اوور دا شولڈر شاٹ لیا ہے, سامنے ان کے کاؤنٹر پارٹ ٹائپ ہیں, اور باقی جو لوگ جو ہیں ان سب کے چہرے جو ہیں وہ بلر کر دیے گئے. تو یہ جو رسائی ہے یہ دنیا کے کسی اور ملک کو میسر نہیں ہو سکتی وہاں کے فیلڈ مارشل کو یا سیاسی لیڈر کو, اس وجہ سے یہ وہاں گئے. ٹھیک. لیکن جنرل صاحب کے وہاں جانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ پہلے وہاں سے وہ پیغام لے کر تو پھر وہ جہاز پکڑیں گے اور واشنگٹن چلے جائیں گے. ہم وچولے کا کردار نہیں کر رہے ہیں. یہ شٹل ڈپلومیسی جو ہے یہ ہنری کسنجر نے ایک زمانے میں کی تھی. یہ شٹل ڈپلومیسی کسی حکومت کے لیے کی جاتی ہے. He is not working for Americans.
आई होप यू गॉट द पॉइंट. जी. तो उनको फर्ज किया अगर कोई ऐसी बात है कि जिसके बारे में फर्ज करे कि वो ये कहे ट्रम्प के आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क, व्हाई डोंट यू कम ओवर एंड टेल मी बिफोर आई सेंड जेडी देयर. फाइन, हो सकता है कोई ऐसा हो सके, लेकिन कोई ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फर्ज करें कि अमरीकी सदर को बहुत ही खुफिया बात करनी है जो उसका ख्याल है कि कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, तो वो यानी पाकिस्तान के साथ वो गुफ्तगू करने का बंदोबस्त है, वो टेलीफोन के जरिए वो यानी कि बाकायदा टॉक उसकी हो सकती है, क्योंकि हमारी दोनों तरफ की कोई इंटरसेप्शन की गुंजाइश नहीं है. ठीक. तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो है ये बाकायदा असल में ये बताने गए हैं कि भैया मुझे ये बता दो कि आप लोगों की मैक्सिमम लाइन क्या है, क्योंकि मैं अभी तक अमेरिकन के साथ इंटरेक्ट करके मैं ये समझा हूँ कि वो ये मौजूआत पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज़ की ये नौयत हो सकती है, आप भी मुझे बता दें. और दूसरा ये कि मैं अपने तजर्बे के मुताबिक ये बता सकता हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया कि आप इसी पोजीशन पर डटे रहे तो इसके ये पॉसिबल नुकसानात भी हो सकते हैं या ये फ़वाइद हो सकते हैं, ये आप पर मुनहसर है. यानी ये ही विल नॉट डिसाइड कि नहीं आप ये बात ज़रूर मानें, ये ज़रूर करें. ही कैन ओनली एक्सप्लेन, और वो वही कर रहे हैं. दूसरी बात ये है कि इस एक तरफ तो ये मुज़ाकराती कोशिशें हो रही हैं, जी हो रही हैं. दूसरी तरफ आपने खुद देखा, मैं और आप दोनों इकट्ठे बैठे थे, मैंने कहा यार ये ज़रा आवाज़ बुलंद कर दो, और यूं हम देख रहे थे अमरीकी वज़ीर दिफा. अब उसका जो सारा लबुल हैजा था वो ये था कि हमें पता है कि तुम्हारे जो मिसाइल तबाह हो गए हैं, तुम कहाँ से आप निकाल के इस्तेमाल कर रहे हो, बट उनको जब तुम इस्तेमाल कर लोगे उसके बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हमने तो सब तबाह कर दिया है. और उसके बाद उन्होंने बाकायदा वो ब्रीफिंग की कि जी कैसे उनकी जो नाकाबंदी है वो बड़ी कामयाब जा रही है, और वगैरह और वगैरह और वगैरह. हाँ, वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और साथ धमकी भी दे रहे हैं, ये समझ से बाला था. आप ये मुझे तरह, लेकिन ये भी तो आप देखें ना, ईरान भी तो कोई इस तरह नहीं बैंड कर रहा. ईरान ने ये तस्वीर जारी करने से कबल जी कि जिसमें खातिबुल अंबिया हेडक्वार्टर का दौरा किया है फील्ड मार्शल का, उन्होंने ये दिया है कि हमने पाकिस्तानियों के जरिए इस बात पर अमेरिका को वाज़ेह और भरपूर अंदाज में पैगाम दिया है कि सबसे पहले अमेरिका को जो है अपने वादे निभाने होंगे, यानी कुछ वादे हुए होंगे. जी. इसके अलावा और ये कि आप जो आपकी आदत है ये जो बड़क सड़क लगाने की, जैसे वजीर जंग लगा रहा था, इसको आपको जरा एहतियाती करें. रिफ्रेन फ्रॉम इट्स हैबिचुअल ओवर रीच इन नेगोशिएशंस. सेकंड बात उन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान जो है वो चाह रहा है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो. अब देखिए ईरानी कितनी महारत से ये बात नहीं कर रहे कि अमेरिका चाह रहा है, यानी वो अपने लोगों को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर हम दूसरे राउंड पर दूसरे दौर पर आमादा हुए तो वो पाकिस्तान की खातिर होंगे. ये होती है महारत, यानी सफारती. द पाकिस्तान इंटरमीडिएटरी इज सीकिंग, मतलब हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान चाह रहा है कि एक और दौर हो, ये ईरान कह रहा है. ठीक है. वो कहता है कि हम ये कह रहे हैं, लेकिन बट ईरान हम ये कह रहे हैं कि जब तक कोई यानी प्रिलिमिनरीज, कोई इब्तदाई जिसको सीबीएम कहते हैं ना, को खुशकुन इक़दामात, मेरा ख्याल है उनमें सर फहरिस्त ये भी है कि जी इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह और साउथ लेबनान पे जो बमबारी शुरू किए रखा है. आज उसने एक बहुत बड़ा पुल जो मैंने देखा था खुद अपनी आंखों से, जो साउथ लेबनान को बाकी लेबनान से 6 वो लेन है, बिल्कुल ऐसे है जैसे अल्लाह मेरे माफ़ करे कि तुम यानी कि दरियाए जेहलम के ऊपर मोटरवे पे जाते हुए जो पुल नहीं आता वो तबाह बर्पा, वो उसने भी कर दिया है दरियाए लिवांती में. वो करने के बावजूद ये जोर दे रहे थे कि इजराइल का जो सदर है, और उनके यहाँ वो मैंडेट के मुताबिक इजराइल का सदर हमेशा वो मसीही होता है, वज़ीर आज़म मुसलमान होता है, और कौमी असम्बली का स्पीकर जो है
وہ شیعہ ہوتا ہے. ان کے ہاں یہ ڈویژن ہے کلیئر. یہ یعنی فرینچ مینڈیٹ کے تحت جو بھی بات وہ ایک پرانی بات ہے، اگرچہ آبادی کے اعتبار سے اب شیعہ کمیونٹی اکثریتی ہو چکی ہے، یعنی وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال لیکن وہ مشلون ایک ہوتا تھا ان کا صدر، ان کا بیٹا ہے جوزف اون جو آج کل پریزیڈنٹ ہے لبنان کا. اس نے کہا کہ میں نے بات نہیں کرنی، نیتنیاہو سے. کیونکہ یہ جو اون فیملی ہے یہ ایک زمانے میں بہت قریب رہی ہے شام کی اسد فیملی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے ہاں لوگوں کو غلط خیال ہے نا کہ جیسے تمام مسیحی جو ہیں وہ یعنی پرو اسرائیل ہوتے ہیں. نہیں، یہ اینٹی اسرائیل. اس نے کہا کہ میں نے بات نہیں کرنی نیتنیاہو سے. مارکو روبیو نے اس کو فون کیا تھا کہ بھئی تم وہ نیتنیاہو سے تم بات کر لو، اسرائیلی. اس نے کہا میں نے نہیں بات کرنی. اس کو ابھی تھوڑی دیر قبل امریکی صدر نے ٹیلی فون کیا. اس کے نتیجے میں اسرائیل اور لبنان میں یعنی فائر بندی، جنگ بندی، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو یعنی پریلیمنری کی جو بات کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو وزٹ ہوا ہے جی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا، اس کے نتیجے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ بہت بہتر کسی نتیجہ خیز ہوا ہے. اگر یہ پروگرام ختم ہونے تک یا رات گئے تک ہمیں خبر ملے کہ اسرائیل نے لبنان کے خلاف بھی فضائی بمباری یا زمینی فوج وغیرہ بھیجنے کا یعنی کہ کوئی وقفے کا اعلان کر دیا ہے کچھ دنوں کے تو وہ دیٹ ول بی اے بگ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. ایرانی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لبنان پر جو ہے وہ مکمل سیز فائر کیا جائے، اور اس حوالے سے آپ نے جس طرح کا ٹرمپ نے بھی تو لبنی پریزیڈنٹ جو اب پرائم منسٹر ہیں پریزیڈنٹ ہیں ان کو فون کیا ہے، اور ممکن ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوں اس کے بعد پروگرام کے جنگ بندی کا اعلان بھی متوقع ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ میں بھائی ورنہ کوئی یعنی کہ ٹرمپ کا دماغ خراب ہے تو نہیں ہے نا کہ اگر اس کے وزیر خارجہ کو انکار کر دیا تو اس نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پیچھے ہوم ورک ہوا ہوتا نا. ٹھیک ہے. اب دوسری جو بات ہے نا امپورٹنٹ وہ یہ کہ نیسیسری فریم ورک. اچھا سوال اٹھتا ہے کہ اب فریم ورک کیا ہے، ٹھیک ہے. کہ آپ کن نکات پر بات ہونی ہے. تو جیسے میں آپ سے پہلے عرض کر رہا ہوں نا کہ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں کہہ رہے ہیں جی نیوکلیئر کا اور یہ وہ فلانا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے تم مجھے بتاؤ کہ پاکستان نے جب 1974 میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایٹمی ملک بننا ہے، جی اس وقت سے لے کر ہمارے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے کیا 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 ہمارے اوپر اقتصادی پابندیاں اور اس طرح کا دباؤ نہیں آیا. ٹھیک. اور ہمارے مطلب کہ بہت سارے ہمارے جو ہیں ہاں جی لوگوں کی سوچ کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے اور بعد میں ان کی یعنی پھانسی کی بیسک وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کو ایٹمی ملک بنانا چاہ رہے تھے، اور ان کو ہنری کسنجر نے. اب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان جو ہے جس نے اتنے تمام تر اس کے ساتھ کہہ کے جی تو اپنا پروگرام بنایا، ہم کیسے جا کے ایران کو اس بات پہ فورس کریں گے کہ بھئی تم نہ بناؤ. اس پہ تو ایران کہے گا کہ اچھا یار کہ آپ نے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اجارہ داری رہے، اپنا بنا لیا اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار بندے تو پتر بنو. بھائی جس کام سے آپ نے رکے ہم کیوں رکیں؟ لیکن ایران تو خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایٹمی ہتھیار نہیں چاہیے. بابو میں اسی لیے آپ کو کل سے سمجھائے چلے جا رہا ہوں کہ نیوکلیر ایشو نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ پہلے وہ بار بار ایران کہے چلے جا رہا ہے. اصل دو باتیں آ رہی ہیں کہ آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس لینا ہے یا نہیں، ایران کو یہ اتھارٹی دینی ہے یا نہیں. اگر یہ اتھارٹی نہیں دینی تو جنگ کے جو اس کے نقصانات ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے؟ کیا اس کے لیے کوئی آپ انفریز کرنے کو تیار ہیں؟ اب وہ انفریز کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جی مجھے امریکی کانگریس کی اجازت چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ جی وہ یہ ہے کہ یہ پریلیمنریز میں جو ابتدائی کوئی آپ جس کو وہ کہہ دیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں، جی اس میں فرض کریں کہ جی ٹرمپ صاحب یہ اعلان کر دیں کہ جی ٹھیک ہے، ابھی تک ڈینائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یار مذاکرات ذرا طویل بطوالت اختیار کر رہے ہیں، کچھ معاملات پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے، کچھ مزید وقت کے حصول کے لیے میں ٹھیک ہے میں 14 دن تک بڑھا دیتا ہوں، ایک مثال کے طور پر. سوال اٹھتا ہے
کہ اگر آپ نے 14 دن تک جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا، ویری گڈ، تالیاں، لیکن اس دوران آپ کی جو ہے وہ ناکہ بندی بھی جاری ہے، اور آج بھی بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایرانی کوئی بھی بندرگاہ، وہاں سے آنے والے اور وہاں تک جانے والے جہاز کو چیک کریں گے اس میں کیا جا رہا ہے، اور وہ ہماری اجازت سے جائے گا، ہے یا نہیں؟ جی ہے۔ اس میں کیا آپ یہ بھی پھر آپ کو کہنا پڑے گا نا کہ اگر جنگ بندی جاری ہے تو اس وقت تک ایرانی جو بندرگاہیں ہیں وہاں سے جہازوں کی آمد و رفت بھی جاری رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو رکاوٹیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی آپ پہلے جنگ بندی میں اضافہ کریں، اس کے دن بڑھائیں، اور اگر دن بھی بڑھانے ہیں، کیونکہ اگر آپ دن بڑھا دیے، ٹھیک ہے جی جنگ بندی ہو گئی، اور اس جنگ بندی کے دوران ناکہ بندی بھی برقرار ہے، تو کسی بھی وقت کوئی یعنی سانحہ واقعہ ہو سکتا ہے جو کسی کا بھی کنٹرول نہ ہو۔ فرض کرو جہاز جا رہا ہو، وہاں جو جہاز پہ موجود وہاں پہ جو یعنی جنہوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ابھی آپ رکیں ٹھہریں، انور صاحب اس کو چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نو آئی ریفیوز ٹو، ہو آر یو، اور ٹھیک ہے نا بات۔ اب اصل میں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمیں یہ بیک وقت ملتا ہے یا نہیں۔ چلیے اب ہم اس، اگر یہ مل گیا، جی یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی، تو پھر ہاں، اور تیسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات، بالکل آخری بات مجھے یہ کر لینے دو کہ پاکستان اکیلا جو ہے وہ ٹھیکہ نہیں لینا چاہے گا، ہم ماما نہیں بننا چاہیں گے۔ ابھی یعنی قطر پہلے سعودی عرب سے ہو کے قطر سے ہمارا شروع دن سے ہے، ہم مصر، سعودی عرب اور ٹرکیہ، ان کو ساتھ آن بورڈ رکھ کے تو ایک ہم نے فریم ورک بنایا ہوا ہے کہ ان بنیادوں پہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہم ایک اہم مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں جی وہ وہاں تشریف لے جائیں گے، ٹھیک ہے، ترکیہ جی پہنچ چکے ہیں۔ ترکیہ، جی وہاں پہ وہ ہو رہا ہے، وہاں پہ جی جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہاں اس وقت جو اناطالیہ میں جو ہو رہا ہے نا، وہ جو فورم، اس میں میرے پیارے دنیا کے کم از کم 12 سربراہان مملکت بھی آ رہے ہیں، جن میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ یورپ سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ٹھیک، تو میرے پیارے، میرا اپنا خیال ہے کہ اسی کی سائیڈ لائن پر کوئی ملاقاتیں ہوں گی۔ ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر، ان کے مشترکہ لائحہ عمل سے کوئی فریم ورک ہوگا، اور ہم اسی کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ پاکستان ان تمام ممالک کو اپنے ساتھ آن بورڈ لینا چاہتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ چلیے مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ نصرت جاوید صاحب، کل آپ نے لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر بہت واویلا مچایا تھا، اور آپ نے اس کے جواب میں آج وزیر توانائی نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی ہے۔ وہ تو عذر بیان کرتے ہیں کہ یہ تو سارا بحران ہے، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ عارضی لوڈ شیڈنگ ہے۔ انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ دن میں لائٹ جاتی نہیں، لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ اس بیچاری حکومت پر کیوں غصہ نکالتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے، بالکل کہا ہے، ہم اگر آپ اجازت دیں تو سن لیتے ہیں کہ کیا کہا ہے۔ سنوائیے۔ پروڈیوسر صاحب بتائیے وزیر توانائی نے کیا کہا ہے؟ کسی بھی وقت پیک آورز کے علاوہ یعنی دن کے وقت جب روشنی ہوتی ہے یا جب لوگوں کو مانگ نہیں ہوتی، اس وقت لوڈ شیڈنگ نہ کی گئی، نہ آگے کی جائے گی اور نہ کی جانے کی کوئی ضرورت ہے۔ جب آپ کی مانگ 16,500 میگا واٹ سے اوپر جاتی ہے تب آپ کی گیس کے پلانٹس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب گیس نہیں ہوتی تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور ایندھن نہیں ہے۔ آج پاکستان کے اندر تمام ایندھن، امپورٹڈ کول، لوکل کول، نیوکلیئر اور جتنی پن بجلی موجود ہے اور جو سولر بجلی موجود ہے، تمام کے استعمال ہونے کے بعد جب آپ کا 16,500 سے مانگ اوپر جاتی ہے تب آپ کا شارٹ فال کریٹ ہوتا ہے، اور اس وقت پھر شام کے اس حصے میں لوڈ شیڈنگ کو آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق ہی بڑھانا پڑتا ہے۔ انہوں نے وجہ بھائی ایک منٹ ٹھہرے، جی بالکل آغاز والا کلپ اللہ کا واسطہ مجھے ذرا دوبارہ سنا دیں۔ کسی بھی وقت پیک آورز کے علاوہ یعنی دن کے وقت جب روشنی ہوتی ہے یا جب لوگوں کو مانگ نہیں ہوتی، اس وقت لوڈ شیڈنگ نہ کی گئی، نہ آگے کی جائے گی اور نہ کی جانے کی کوئی ضرورت ہے۔ دن میں وغیرہ مانگ نہیں ہوتی اور بات سنو میری، ایک بخدا، میں نے کل تمہیں کیا کہا تھا، وہی جس پہ تم کہہ رہے ہو جب میں دہائی مچا رہا تھا۔ جی جی میں نے کہا میرے ہاں 4 بجے گئی ہے بجلی، میں فٹ میں رہتا ہوں، تو اس کا جواب آج بھی 4 بجے بجلی گئی ہے،
ایگزیکٹ، اور اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ گئی ہے، اور یہ دن کے وقت کی بات کر رہا ہوں بھیا. اور میں نے جیسے ہی وہ بجلی گئی ہے، ٹھیک ہے. میں نے باقاعدہ اسی لیے ریکارڈ کے طور پر میں نے ٹویٹ کر دیا تھا ایٹ 4 gone again. مجھے دکھ ہو رہا ہے یار. بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارا تو منہ کالا کروا ہی چکے ہیں. جو بھی ہم لوگ اس وقت جو ہے ٹی وی پہ آتے ہیں، ہمارے بارے میں رائٹ اور رانگ بس وہ پھیلا دی گئی کہ جی یہ تو اجازت سے ہیں، خریدے ہوئے ہیں، بکاؤ مال ہیں، تو ہماری کریڈیبلٹی تو آپ نے تباہ کر دی. تو یار ہمارے ذریعے ہی بس پھر جھوٹ بولتے رہو، غلط بیانی کرتے رہو. اب آپ خودکشی کرنے پہ آ گئے ہیں. شاید انہیں پتا نہ ہو نا کہ دن کو بجلی جائے. ارے یار کیسے پتا نہ ہو؟ کیا بات کر رہے ہو؟ ایسے ہی ہے. بس یہ کوئی یعنی کل تو سیاست میں نہیں آئے ہیں نا موصوف. اب میں کیا بات کروں ان کے بعد؟ اب مجھے اویس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یعنی کہ مجھے شرم آ رہی ہے یار. ان کے والد مرحوم اللہ بخشے سردار فاروق خان لغاری صاحب، وہ لوگوں سے بہت دیے رہتے تھے. ظاہر سردار آدمی تھے. اس کے بعد وہ سی ایس ایس میں گئے، سول سرونٹ، ڈی سی میسی، ان کا تو لیول ہی اور تھا. اب اس میں چھانگا سا تلنگا سا 2 ٹکے کا رپورٹر، اور میری ان کے ساتھ بہت بے تکلفی تھی، اور اس کو بخوبی علم ہے اس بات کا. تو میرے لیے یہ بھتیجوں کی طرح ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. مجھے شرم آ رہی ہے. جی. لیکن آپ جائیے، یہ جس وقت موصوف یہ دعویٰ کر رہے تھے دن والا، آپ مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں نے سیریسلی اسٹڈی کریں. کوئی بندہ اس پہ ریسرچ آپ کر سکتے ہیں کہ جی جس وقت یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ ٹائم لائن ہے، اور یہ مختلف شہروں سے لوگ ٹویٹ کر کے بتا رہے تھے کہ جی یہ یعنی آپ اتنے بڑے ڈینائل موڈ میں ہیں. آپ کے بھتیجے کہتے ہیں کہ عوام کو ضرورت نہیں ہے دن میں لائٹ کی، یہ بھی انہوں نے ادھر بیان کیا. میرے پیارے، یا تو یہ کہیں کہ ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو آپ بند کیوں کر رہے ہیں؟ یار تم میری بات ہی نہیں سمجھ رہے ہو کہ آپ یہ کہیں کھل کے کہ جی نہیں کر سکتے. ایک بات ٹھیک ہے. دوسری بات یہ بات بھی میں تو نہیں کہتا رہا نا، میں تو نہیں کہتا رہا. ٹھیک ہے. یہ جو حکومتی ترجمان آتے رہے ہیں جب سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے، کیا جی وزارت خزانہ کے جتنے بھی ترجمان ہیں جو موٹی موٹی انگریزی بولتے ہیں، پینک بائنگ، کیپیسٹی بلڈنگ، سیگمنٹس وغیرہ 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 قسم کی جو نہ تمہیں سمجھ میں آتی ہے، یہ خود بھی آج انگریزی کے کیسی ٹرمز استعمال کر رہے تھے موضوع. ذرا عوام ہماری بڑی سادہ ہے. یہ تو یہ بھی کہتے تھے الیکشن کے دوران کہ آپ کو بجلی مفت دیں گے، اب تو پیسوں میں بھی نہیں دے رہے. ان کو چھوڑو تم، بات اب بھی یہاں تک محدود کرو کہ جناب اویس لغاری صاحب، جان کی امان پاتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اس پریس کانفرنس پہ کوئی شخص اعتبار کیوں کرے گا؟ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو 4:10 ہوتے ہیں اور میں یہ ٹویٹ کر کے نکلتا ہوں اور یہ موجود ہے. اچھا یہ نا، تو میں جب بیٹھ کے آپ کی پریس کانفرنس سن رہا ہوں گا تو میں آپ کا چمچا، آپ سے لفافے لینے والا، آپ کا خادم، میں کیسے، کس منہ سے، میرے رب کو بھی جان دینی ہے کہ نہیں؟ میں کہوں گا ہاں یار یہ تو بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. یار رات کو اگر ہو جاتی ہے، میں رات سے اگر آپ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم پہ تو اعتبار کرتے نہیں ہے. فارن جرنلسٹ آئے اور انہوں نے ایک شوٹ کیا کہ یہ اسلام آباد دارالحکومت ہے پاکستان کو، رات کو بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. چلے آپ کی بات نہیں مانتے تو ان کی بات تو سن لیں. او بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ہمیں تو اس جوگا رہنے دیں کہ آج آپ نے دھوم دھڑکے سے، اب میں کیا بات کروں، آج ان کو ایک مارننگ شو میں جانا تھا. تو لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں گئے، تیاری نہیں کی؟ نہیں بس یہ وجہ ہو سکتی ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. اچھا یہ آپ نہیں، یہ ذرا مجھے بتائیے کہ وجہ کیا ہے. لیکن پبلک جاننا چاہتی ہے کہ توانائی بجلی کی وجہ سے ہمارے شو میں نہیں جا سکے. میجر جو ٹی وی چینلز ہیں ان میں سے ایک کے مارننگ شو میں آج جانا تھا. ٹھیک ہے. یہ نہیں گئے، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں گئے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں دیکھیں نا، پبلک کو بتائیے نا کہ وزیر موصوف خود بھی تو لائٹ کا شکار ہے. نہیں کہہ رہا ہوں، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا میں ویسے سمجھ اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ ہونی تھی پریس کانفرنس کا اعلان ہوا کہ 3:30 بجے ہوگی، جی تو ڈیلے کیوں ہوئی؟ نا جب آپ ایک کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ اتنے ایشو کے اوپر جتنے بھی لوگ، تیسری بات یہ ہے
کہ یار آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ گیس، مجھے ایک بات بتاؤ، گیس نہیں مل ریپیٹڈلی کتنی مرتبہ وزارت خزانہ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہمارے پاس 28 دن کا ذخیرہ موجود ہے پیٹرول کا، یہ کہتے تھے نا. جب آپ ذخیرے کی بات کرتے ہیں جی. تو آپ ہر نوعیت کا استعمال ذہن میں رکھتے ہیں نا. ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آ گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ لبنان کے معاملے پہ 10 دن کا انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا. اگر آپ ہم بریکنگ نیوز کو دیکھ لیں تو پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ذرا بریکنگ نیوز دکھائیے گا جی، بڑی اچھی خبر ہے یہ تو. میں کہہ رہے تھے کہ یہ ہوگا جی انشاءاللہ. جی جی ہمیں بریکنگ نیوز کے بارے میں جائیے گا اور ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر اس لبنان کی صورتحال پر ہم بات کریں گے. ویلکم بیک نصرت صاحب. بات یہ ہے کہ آپ ویسے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کمال کے آدمی ہے. اچھا دیکھو، میں نے جیسے ہی پروگرام کا آغاز ہوا پھر آپ کہیں گے کہ جیسے پتہ نہیں کو آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں والی بات نہیں. نقطے سے نقطہ ملانا ہوتا ہے جرنلسٹ کا، یہ صحافی کا کام ہی ہے، آپ کی تربیت ہی یہ ہوتی ہے. دیکھیے، جب یہ تھوڑی ہی دیر پہلے جی جب یہ ایشو کیا جاتا ہے تسنیم نیوز ایجنسی سے، جو کہ ایران کے پاسداران انقلاب کی نیوز ایجنسی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ سمجھے کہ ایک طرح سے ان کی عسکری اداروں کی ترجمان نیوز ایجنسی ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ آپ کو کوئی ابتدائی کچھ اقدامات دینے پڑیں گے، تو میں نے کہا یار یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے جو دیا ہے تو یہ انشور کر کے کہ ان کو یہ یقین آ گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کی اس ملاقات کے نتیجے میں لبنان میں جنگ بندی ہو جائے گی. جی اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے انہوں نے اپنا کیا، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 34 سال بعد پہلی مرتبہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان بات ہوئی ہماری کاوشوں کی وجہ سے، اور آج یعنی لبنان کے وقت کے مطابق 5 بجے شام سے 10 دنوں کی جنگ بندی ہو جائے گی، یعنی کہ اسرائیل اتفاق ہو گیا اس تمام. میں. ٹھیک. اب وہ اس نے یہ کہتے ہوئے یاد دلایا کہ میں ابھی تک دنیا میں 9 جنگیں رکوا چکا ہوں، اور یہ میری 10ویں جنگ ہوگی، کیونکہ میں اب ان کو بٹھاؤں گا لاسٹنگ، اور PAECE، اس نے پیس جو ہے PEACE اس کو کیپٹل لیٹر میں چیختے چنگارتے ہوئے کہ یہ بھی جنگ میں نے بند کرا دینی ہے، ختم. اچھا، جب ادھر بند کروا رہے ہو تو پھر یقینی بات ہے کہ آپ ایران کے ساتھ بھی اب جنگ بند کرنے کو آمادہ ہو. ایران نے بھی حزب اللہ کو کنوے کیا 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے لیے. خیر 10 دن تو ہوئے نا بھائی. اس کا مطلب ہم تو اس طرف آتے ہیں نا کہ کیا دوسرا راؤنڈ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دوسرے راؤنڈ کے لیے ایرانی شرائط میں شامل تھا، یہ وہ CBMs ہے جن کی آپ نے ابتدا میں بات جس کی. کو انہوں نے یعنی کہ پریلیمنریز کہا ہے. جی بالکل درست ہوگی نا بات. تو اب ہمیں امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اب یہ تو ہم نے ہوگی نا اچھے کی خبر. لیکن میرے پاس ٹائم کم ہے، آپ مجھے لوڈ شیڈنگ کے متعلق یار بتائیے. وہی نا میں کہہ رہا ہوں نا، اب مجھے جو ہے وہ چلیں اچھی خبر وہ آ گئی، وہ ہم نے چلے وہ اچھی خبر کر رہے تھے. پاکستانی عوام کے لیے اچھی خبر کب آئے گی؟ لوڈ شیڈنگ سے کب اور نجات یار ہوگی؟ یہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ دیکھیے، بجائے اس کے کہ ہم اس بات پہ جشن منا رہے ہوتے کہ یار کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی پاکستان کو عزت اور سرخرو اور کامرانی نصیب ہو رہی ہے، ہمارے سامنے وفاقی کابینہ کے وزیر بیٹھ کے مجھے کہہ رہے ہیں بجائے تسلی دینے کے کہہ دو یار کہ جنگ ہے جی کیا کریں. ٹھیک. سب سے بڑی بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گیس نہ ہونے کی وجہ سے. جی مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان جو بجلی پیدا کرتا ہے اس میں سے تھرمل کا حصہ کتنا اور گیس کا کتنا ہے، اور کیا یہ جو لوڈ شیڈنگ کے گھنٹے ہیں کیا ان کا گیس کی نایابی سے تعلق ہے؟ واقعتاً میری جہاں تک اپنی معلومات ہے، ابھی مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے یعنی کہ آپ مجھے گھسیٹ گھساٹ کے لے آئیں گے، کل میں دہائی مچا رہا تھا، کوئی 60% کے قریب ہمارے ہاں جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ 60% وہ تھرمل پہ ہے. اب ایگزیکٹ مجھے فگر یاد نہیں ہے لیکن 60% کم از کم ہے. بس ٹائم ختم ہو گیا، مجھے تھا کہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تو ذمہ دار نہیں ہوں. ہاں انہوں نے معافی مانگ لی ہے. نہیں وہ کہتے ہیں کہ ارسا ذمہ دار ہے. اچھا یہ صوبے اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری فصلوں کے لیے پانی دے دیں. یہ ٹھیک ہے، وہ الزام ڈالیں ان پہ ڈالیں اور عوام پستی رہے. چلے میرے پاس لیکن یہ تو مانے کہ دل میں ہوتی ہے، وہ نہیں مانیں گے. وہ بابا یہ تو مان لو معافی مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پی کارز میں جو جاتی ہے لائٹ اس پہ معافی مانگی انہوں نے. چلیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.